अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशबाश हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। रिव्यूज़ आज हम आपको मौसम के हालात से जो है अपडेट करते हैं। आपने देखा है कि मौसम जो है कुछ अरसे से ही पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो ख़ित्ते में एक एरिया कंसिडर किया जा रहा है। पूरा मुल्क ही पहले प्री मानसून रेन से अफेक्ट हुआ, फिर मानसून कंडीशन से अफेक्ट हुआ और उसके साथ साथ जो है क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज कर दी। मगर मौसम सरमा जो है उसकी आमद है और कहा यह जा रहा है कि 20 से 22 दिसंबर के दौरान जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और रिपोर्ट के मुताबिक जो है मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो कि पहले ही कंसिडर किया जा रहा था कि दिसंबर का महीना जो है बहुत ड्राई रहेगा, ड्रास्टिक रहेगा, बारिशें नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही जो हवाओं का सिलसिला जारी होता है तो ऑटोमेटिकली वेदर में भी चेंज आता है। तो व्यूअर्स ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि बारिश के साथ साथ जो है बर्फ़बारी जो है वो भी मुतवक्के की जा रही है। और ख़ास तौर पे अगर हम लोकेशंस के ऊपर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की तवक्को की जा रही है। और 19 दिसंबर को चित्राल, दीर, सवात, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा समेत दीगर अजला में बारिश होगी। और बाज़ पहाड़ों में जो है वो मौसम जो है वो नुक्ता अंजुमात से भी नीचे गिर जाएगा, जहां बर्फ़बारी जो है मुतवक्के है। और जो लोग जो है वो रूट लेना जा रहे हैं, जैसे छुट्टियां जो हैं वो तकरीबन हो गई हैं, आज आखिरी दिन है स्कूल्स का, तो जो लोग जो हैं वो बर्फ़बारी देखने के लिए, मौसम एंजॉय करने के लिए, ख़ासतौर पर विंटर ब्रेक को सेलिब्रेट करने के लिए उन दीगर इलाकों का जो रुख करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ऐप्स के ज़रिए जो हैं, जहां वेदर ऐप्स के ऊपर बार बार जो है बताया जा रहा है कि कौन सा रूट जो है सेफ़ है और कौन से रूट पे लैंड स्लाइडिंग है, तो प्लीज़ जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और महकमा मौसमियात ने भी शहरियों को ख़बरदार भी किया है कि पहाड़ी इलाकों में जो है लैंड स्लाइडिंग, सड़कों के बंद होने और फिसलन का ख़तरा है, इसलिए शहरी जो हैं सफ़र एहतियात से करें। और दूसरी जानिब अगर हम थोड़ी सी मज़ीद इसके ऊपर बात करें तो लंदन यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि अब जो है मौसमी तब्दीली जो है पूरी दुनिया में आ गई है। ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर जो है वो वाकई अफेक्ट हो रहा है और जो इलाके जो है मॉडरेट समझे जाते थे वहाँ जो है गर्मी, शदीद गर्मी पड़ेगी और सर्द में मौसम सरमा में जो है शदीद जो है सर्दी की लहर होगी। तो जो पहले मौसम जो है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता था, टेम्परेचर्स कंट्रोल हुए जाते थे, मगर अब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री से ज़्यादा जो है तजावज़ कर गए हैं, जैसे कि देखा कि। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो सर्दी की लहर जो है मज़ीद जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और लोग जो है एक्सपीरियंस करेंगे सर्दी, जो कि पिछले 20 सालों से ऐसी सर्दी एक्सपीरियंस नहीं होगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि इट्स अ सर्विस मैसेज, इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज। लोग जो हैं एहतियाती तदाबीर करें। पहले हम स्मॉग से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं, अब फॉग ने जो है हमें बुरे तरीके से मुतासिर किया है। आप देख सकते हैं कि मोटरवेज जो हैं वो तकरीबन एक टाइम के लिए बंद कर दी जाती हैं। 7 बजे के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप लोग वहाँ ट्रैवल ना करें, क्योंकि धुंध के बाइस जो हैं एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी मुतवक्के हैं और एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। और ट्रेन्स के अगर आप स्केड्यूल के ऊपर बात करें तो ट्रेन्स का जो स्केड्यूल है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। काफ़ी ट्रेन्स जो हैं वो डिलेड हैं, वो इसी वजह से डिले की हैं क्योंकि मौसम जो है शदीद जो है ख़राब है और लोगों को महफूज तरीके से उनकी डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाए। तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ करें मौसम की अपडेट से। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग भी जो हैं वो अपने गर्म कपड़े जो हैं वो हेवी जैकेट्स जो हैं वो निकाल लें, क्योंकि बीमार होने का भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा भी है, लाहिक हो जाता है। तो व्यूअर्स ये तो हमने बात की मौसम के हवाले से, मगर एक और जो मसला हमारे यहाँ है वो मसला क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे 2 मुल्क हैं जहाँ पोलियो वायरस जो है अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। और यही वजह है कि हर कौमी मुहिम ना सिर्फ एक मामूल की सरगर्मी बल्कि बच्चों को महफूज मुस्तकबिल की जमानत समझी जाती है। अगर थोड़े से हम स्टैट्स के ऊपर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC के मुताबिक इस मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को जो है पोलियो कतरे पिलवाए जाएंगे और 5 साल से कम उम्र को पोलियो वैक्सीन के कतरे
قطرے جو ہیں پلوانے کا ہدف جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ بچے ہیں، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ ہیں، خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ اور بلوچستان میں 26 لاکھ، اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار، گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 28 ہزار، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں 7 لاکھ 60 ہزار بچوں کو پولیو ویکسینیشن پلوائی جائے گی۔ تو مہم کا جو آغاز ہے باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے، جیسے اکتوبر کے مہینے میں کیا گیا اور اب دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے تو پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور اس قومی مہم میں کامیابی کا جو دار و مدار حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ والدین، علماء کرام، اساتذہ، میڈیا اور سول سوسائٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بار بار بتائیں کہ پلیز اگر آپ کے دروازے پہ پولیو ٹیم آتی ہے تو ان کو دھتکارے مت۔ آپ جن کے بچے جو ہیں 5 سال سے کم ہیں اور 5 سال کی عمر میں جو بچہ ایگزسٹ کرتا ہے ان کو پلیز آپ پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فوکل پرسن برائے پولیو جو ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، جو کہ پولیو ویکسینیشن کے معاملے میں بہت جی دو ٹوک جو ہے وہ ایک موقف بھی رکھتی ہیں، اور بار بار جو اویئرنیس کیمپینز کے لیے جو ہے پورے ملک میں گھومتی بھی ہیں، اور بار بار لوگوں کو یہ بھی کہتی ہیں کہ پلیز پولیو کے بارے میں جو ہے بالکل آپ سیریس لیں، آپ کے کنسرن سیریس ہونے چاہیے، کیونکہ آئی تھنک پوری دنیا سے جو ہے پولیو ریڈیکیشن ہو چکی ہوئی ہے، مگر پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ملک ہیں جہاں پولیو ویکسینیشن کے جو چیزیں ہیں اور جو پولیو ویکسینیشن کے طور پر جو لوگ ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لیتے۔ تو میں ان کو شو میں ویلکم کرتی ہوں، اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پولیو پھر آپ کو پتا ہے کہ پہلے اکتوبر میں ہوتی ہے کیمپین، اب دسمبر میں بھی کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، اینڈ یو آر دا فوکل پرسن فار پولیو، کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے وی وانٹ ٹو ہیو دا انٹائر ڈیٹیلز اباؤٹ کہ پاکستان کہاں لائے کر رہا ہے پولیو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی نا، آپ نے ایک نیشنل کاز کے لیے اپنے مارننگ شو میں ٹائم جو ہے وہ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں 20,000 کیسز تھے پولیو کے پاکستان میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بالکل پولیو پنجاب سے 3 سال پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے جو انٹر پروونشل بارڈرز ہیں، ہماری کے پی کے ساتھ ملتا ہے ٹکخود سے، وہ رحیم یار خان سندھ سے ملتا ہے، اوپر فورٹ منرو بلوچستان سے ملتا ہے، تو یہ جو ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے جو ٹریول کرتی ہے، مائیگرنٹ پاپولیشن، یہ وائرس اس کے تھرو ٹریول کرتا ہے، اور ہمارے افغانستان کے ساتھ بڑا پورس بارڈر تھا، اور افغانستان میں کوئی خاطر خواہ کیمپین نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی چونکہ بہت رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، تو یہ وائرس ٹریول کر کے یہاں پہ آتا ہے۔ پنجاب میں تو ہم لوگوں نے ٹوٹل کنٹرول اس کو کر لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ سے یہ پروگرام جو ہے لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں پروونشل ٹاسک فورس میں جو ہدف دیا ہے، انہوں نے کہا ہے پولیو کو آپ نے 0 لیول پہ لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے پوری ایڈمنسٹریشن متحرک ہے۔ میں اس وقت میاں والی میں بیٹھی آپ سے بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے بھکر خوشاب، آپ کو میں یہ خوشخبری دے دوں کہ متواتر یہ 2025 میں ہماری یہ 5ویں مہم چلی ہے نیشنل، اور اب ہمارا سارا ساؤتھ فری ہو چکا ہے پولیو وائرس سے، ہمارا کوئی انوائرمنٹل سیمپل نہیں ہے۔ ویسے بھی پنجاب میں صرف ایک پولیو کیس تھا، فزیکل کیس۔ آپ کو فزیکل کیس میں اور انوائرمنٹل سیمپل کے پازیٹیو ہونے میں ایک فرق جو ہے وہ کلیئر آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ انوائرمنٹل سیمپل کا مطلب ہے کہ یہ ہیومن کیریئرز ہوتے ہیں جو یہ کو لے کے ٹریول کر کے آگے پھیلاتے ہیں، اور یہ سٹول سے پھیلتا ہے، ڈرینیج کے تھرو پھیلتا ہے۔ تو یہ جی بالکل یہ ڈرینیج کے تھرو، تو WHO ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، وہ جب ایک سیمپل لیتے ہیں، فکس سائٹس ان کی ہوتی ہیں، وہ سیمپل اگر پازیٹیو آ جائے انوائرمنٹل سیمپل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس یہاں پہنچ گیا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پورا ایریا سویپ کرنا پڑتا ہے، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ وہ جو سویپ کرنے سے وہ جو وائرس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2024 میں اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو 74 کیسز تھے، فزیکل کیسز، کیونکہ زیادہ کیپی اور سندھ میں تھے۔ اب بلوچستان میں بھی کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بارڈر کنٹرول آ گیا ہے، وہاں پہ آپ نے بتایا کہ 2024 میں جو تھے 74 کیسز تھے، مگر 2025 کی بات کریں تو کتنے کیسز یہ تجاوز ہوئے ہیں کہ ڈیکریز ہوئے ہیں؟
74 से कम होके 30 हो गए। ओके 30 आ और गए। पूरे पाकिस्तान, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पंजाब में तो सिर्फ एक था, पंजाब में तो एक था सिर्फ, क्योंकि पंजाब की जो हमारी कैंपेन है वो बहुत जबरदस्त होती है। हमें कोई सिक्योरिटी के इश्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने 100% सिक्योरिटी इंश्योर की हुई है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, और रेजिस्टेंस भी सिर्फ तकरीबन 2-3% होती है। लेकिन लोग जो है उनको जब आप समझाते हैं एक अच्छे तरीके से, आपको पता है हमारे उलमा हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, और एल्डर्स हैं कम्युनिटी के, उनको हमने साथ लेके हम चलते हैं, तो वो फिर लोगों को जब समझाते हैं वो समझ जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं। अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। पहले तो पोलियो वैक्सीन कतरे पिलवाए जाते थे, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है, यू कैन करेक्ट मी, कि ये जो है डोज जो है बाय इंजेक्शंस भी दी जा रही है। देखिए जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो तो एक बेहतरीन वैक्सीन है, ये नीडल फ्री होता है। इसमें नीडल नहीं होता। और ये हमने एक कैंपेन चलाई थी सिर्फ लाहौर में, 15 साल तक के बच्चों को ये इंजेक्टेबल FIVP दिया गया था। इससे हमें बहुत फायदा हुआ। रेजिस्टेंस आई हमें, लेकिन इसलिए आई क्योंकि लोगों को समझाना पड़ा कि क्यों 15 साल के बच्चों तक को हम पोलियो के वैक्सीन दे रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर्स होते हैं, वो अब जब हमारी 80% सक्सेस हुई लाहौर में उसकी, तो उससे बड़ा काबू में आया ये वायरस। आपको पता है कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। उम्रे के लिए मैं गई थी साल पहले, तो आपको पता है वो सबसे पहले उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए। तो एम्बैरेसमेंट है कि आप पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है, हम अभी भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगी कि ये जो तवातर से हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स हुई हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको अनकरीब बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, ये भी मुझे बताइएगा कि बार बार पोलियो वैक्सीन पिलवाने वाले जो वालिदैन हैं सवाल उठाते हैं कि हमने तो पिला दिया हुआ है, बच्चा हमारा जो है शुरू से पी रहा है, मगर अब हम क्यों पिलवाएं? तो आप इस पे क्या अपना राय देती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपके तवज्जुह से मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए जब एक एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आता है ना किसी भी एरिया में, ड्रेनेज यूसेज में मोस्टली आता है, तो आपका जो 5 साल का जो बच्चा है वो फिर जो है ससेप्टेबल हो जाता है। कई बच्चों की ना हमारी तो EPI बड़ी स्ट्रॉन्ग है पंजाब में। EPI का मतलब है जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, 90% है। लेकिन जब बाकी सूबों से या कोई और जगह से एक वायरस आ जाता है ना एनवायरमेंट में, तो कई बच्चों की गट इम्यूनिटी वीक होती है, तो वो फिर उस वायरस से थोड़ा सा उनको इम्पैक्ट आ सकता है। तो उनको मजीद महफूज करने के लिए ये जो आप बार बार कतरे पीते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है, और वो एनवायरमेंटल सैंपल जब नेगेटिव हो जाता है तो आपको फिर वो 100% सिक्योरिटी होती है कि जी ये बच्चा महफूज है। इसीलिए बार बार, क्योंकि सर्कुलेशन में आ जाता है ना ये वायरस, तो उसको ब्रेक करने के लिए, और अब मेरे ख्याल में लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। वो हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं उनको बड़ा वेलकम भी करते हैं अपने घरों में, और खुद कोई चीज ना वो छुपाते हैं, बल्कि पूरा डाटा भी देते हैं। एक बच्चे का डाटा जो है हमारा पंजाब में कवर होता है। ठीक है। अच्छा थोड़े से मुझे ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली फ्रंट लाइनर्स हैं, पोलियो टीम के ऊपर पहले भी सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं, लेकिन CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सील प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की पोलियो वर्कर्स के लिए, तो उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग के अंदर कोई नए इक़दाम आप लोगों ने किए हैं? जी बिल्कुल। देखिए अभी लेटली हमारा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में मर्ज हुआ है, तो वहां से जो सारे हमारा ह्यूमन रिसोर्स आए हैं वो भी हमारे पोलियो वर्कर्स में शामिल हो चुके हैं। और हर कैंपेन से पहले जो है हमारे CEO जो है हर डिस्ट्रिक्ट के, वो DC के अंडर जो ये इनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और इन ट्रेनिंग सेशंस में इनको बताया जाता है कि आपने हाउस होल्ड में जाके चेकिंग करनी है फिंगर मार्किंग की। जब तक हाउस होल्ड में आपको वो कवर नहीं होता आप उसको NA से रिमूव नहीं कर सकते। और आपको अगर कोई रेजिस्टेंस कहीं आती है तो आपने बिल्कुल आराम से बात करनी है, कोई नहीं उलझना, सिर्फ अपने सुपीरियर्स को बता देना, वो फिर खुद ही उसको हैंडल करेंगे। तो और जो अगर आप समझते हैं कि कोई इस तरह की कोई कमी कोताही है तो उसको रिपोर्ट करें।
ये आपके फेवर में जाती है बात, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी आइडेंटिफाई होगा ना कि ये इशू हमें यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग्स भी होती हैं और घर घर हमारे ये जाते हैं और बार बार जाते हैं। कई दफा आपको पता है बच्चा स्कूल गया होता है या मार्केट गया होता है, कहीं विजिट करने गया होता है, तो हमारी टीम्स कैचअप डेज में फिर दोबारा 2-2, 3-3 चक्कर लगाते हैं जब तक कि वो बच्चा कंफर्म नहीं हो जाता कि उसको कतरे पिलाए जा चुके हैं और उसकी फिंगर मार्किंग चेक हो चुकी है। तो हमारी टीम्स जो है वो दिन रात मेहनत करती हैं। अच्छा उस्मा कारदार साहिबा, अगर हम थोड़े से एरिया वाइज बात करें, केपी का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है जहां रेजिस्टेंस आई पोलियो वर्कर्स के ऊपर और पीपल वर नॉट इवन इनकरेजिंग देम टू इवन स्टैंड इन देयर इंटायर स्ट्रीट्स, तो उस चीज़ को कैसे कर्व किया आप लोगों ने? कैसे इस चीज़ के लिए आप लोगों ने स्ट्रैटेजी लेकर आए या कहते हैं ना कि अवाम का कॉन्फिडेंस जीता? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हमारे काफी सिक्योरिटी इश्यूज हैं केपी में और बलूचिस्तान में। सिंध में तो हमारा ईपीआई जो है वो भी अभी 65% से ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो इनको रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। अब दूसरे आपको पता है पाकिस्तान एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहा है। हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो या सर्वाइकल कैंसर से फ्री हो या कोई पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर आए, तो वो हर किस्म की झूठी कहानी जो है वो घड़ते हैं और फिर वो आपको पता है आजकल सोशल मीडिया के दौर में वो वायरल हो जाती है और लोग बगैर तहकीक किए उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो केपी में तो ये बहुत है कि रेजिस्टेंस बहुत आती है। डीआई खान, अब मैं मियां वाली में बैठी हूँ, डीआई खान का बॉर्डर मिलता है यहाँ से, अब वहां पे 11 फिजिकल केसेस, खुद 11 फिजिकल केसेस थे पोलियो के। तो आप सोचें कल हम सड़क पे वो हम जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहां मैं खड़ी रही, वहां पे सीएम साहिबा ने कहा आप जाके चेक करें हर गाड़ी जो आती है पंजाब में एंटर जो होती है उसको बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा। तो वो वहां पे अपने उनके इश्यूज हैं जो बलूचिस्तान में तो काफी हद तक कवर उन्होंने कर लिया है और केपी में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी चेक किया जा रहा है कि बच्चों को पोलियो कतरे पिलवाए जा रहे हैं कि नहीं। दैट्स रियली रियली इनकरेजिंग। That's very important। उसके बगैर तो फिर आप नहीं बच सकते हैं ना, क्योंकि ये तो वो सीएम साहिबा कह रही थी कि हम इतना कोशिश करके खत्म करते हैं तो फिर वो वायरस ट्रैवल करके आ जाता है। तो प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे इंश्योर करना है कि कोई किसी तरीके से वायरस जो है ना आए। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये भी बता दें कि असातिज़ा, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उनको क्या करना चाहिए पोलियो के खात्मे के लिए? कल देखें जी मैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वाले कैंप पे मैं तकरीबन मैंने कोई 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं और जो हमारी डेली की इवनिंग रिव्यू मीटिंग होती है उसमें हमारे अमन कमेटी के जो उलमा मौजूद होते हैं वो साथ बैठे होते हैं और हमारे जो मीडिया के लोग सारे जो हैं वो भी सारे आते हैं, उनसे सारों से वो सारे हमारे टीम पार्टनर्स हैं। WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, रोटरी हो गया, गेट्स फाउंडेशन है, गावी है, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए और वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट, हमारी सारी वैक्सीन आपको पता है ये आती है बाहर से और बड़ी इसकी एहतियात की जाती है। ये सारा इनके जो कैरियर्स हैं हम सारे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बकायदा ट्रेनिंग करती है कि वो आइस पैक्स उनके सही हो, वैक्सीन हमारी बिल्कुल सही हो। तो ये एक बड़ा सिस्टमैटिक हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी सेक्रेटरी साहिबा, खास तौर पे हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है वो बहुत मुतहरिक हैं। डेली रिपोर्ट्स उनको जाती हैं कि कितना कवर हुआ है एरिया, कितना नहीं हुआ, कितने बच्चे जो हैं मिस्ड हैं अभी तक, कितने जो है वो परसिस्टेंटली मिस्ड हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन कवर हुई है नहीं हुई है। तो ये बहुत एक कायदे कानून के साथ पोलियो That's very important and ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मा कारदार साहिबा, फोकल पर्सन फॉर पोलियो और डूइंग ग्रेट वर्क, ग्रेट इनिशिएटिव। और जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि 5वीं जो है कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। तो इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर एवरीवन कि अपने घरों में जो बच्चे जिनके 5 साल से छोटे हैं या 5 साल की उम्र है जिनकी, उनको प्लीज़ पोलियो कतरे ज़रूर पिलवाएं। अगर टीम आ रही है, आपके बच्चों ने ऑलरेडी पोलियो कतरे पिए हुए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप दोबारा पिलवाएं। तो इसी तरीके से हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
ویورز ہم آپ کو فخر پاکستان سے ملواتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنی مہارت سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے آرم ریسلنگ میں، جو کہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے، مگر اس شعبے میں آگے آنا اور پاکستان کی پہچان کرانا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر ہم ان کے کارناموں کے اوپر بات کریں تو عثمان بٹ نے انڈو پاک چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل، ایشین چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل، اور فخر پاکستان کا اعزاز 4 مرتبہ مسلسل نیشنل گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول گولڈ میڈلسٹ سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کیے ہیں، اور حال ہی میں دبئی میں منعقد ہونے والی جو ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت کر انہوں نے نہ صرف ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے بلکہ پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے اس کا سافٹ امیج جو ہے پورٹرے کیا ہے۔ ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جو ابھی بھی جاری ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کا آغاز کیسے کیا۔ تو میں ویلکم کرتی ہوں عثمان بٹ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عثمان، ایتھلیٹ سنے ہیں اس میں ہم نے بہت سے کہتے ہیں کہ ریسلر سنے ہیں، اور ریسلنگ کے شعبے میں عام ریسلنگ جیسے جو شعبہ ہے وہ بہت کم سنا ہے جی بالکل پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ عام ریسلنگ کا شوق کب سے پڑا، کیسے شروع کیا، اور آپ اس لیول تک لے گئے کہ آپ نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا؟ جی بالکل، اٹس اے لانگ جرنی، یہ کچھ اوور دی نائٹ نہیں ہے۔ سٹارٹ میں جب ظاہر سی بات ہے اسکول کالجز میں زور زمائی جب پنجاز لگاتے تھے تب سے شوق تھا، لیکن جب ہیو کم ٹو نو کہ 2009 میں اس کی ایک فیڈریشن ہے جہاں پہ آپ ایک پلیٹ فارم ہے پلیئرز کے لیے، وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ 2009 میں اس کی فیڈریشن بنی، آفیشیل پاکستان آرم ریسلنگ فیڈریشن، جس کے فاؤنڈر ہے کیسر خان صاحب۔ انہوں نے یہ فیڈریشن بنائی اور پلیئرز کو انہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا جو کہ اپنی سکلز دکھا کے نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنی وہ آزما سکے اور پاکستان کے لیے میڈل لا سکے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جب سے یہ فیڈریشن بنی ہے تب سے اب تک 4 نیشنلز ہو چکی ہیں، 12 ایڈیشن جو ہے وہ فخر پاکستان کے ہو چکے ہیں، 9 سے 10 ایڈیشن مسٹر پنجاب کے ہو چکے ہیں، اور ڈیفرنٹ اس کی چیمپئن شپ ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی الحمدللہ یہ 2025 میں ہی دسمبر میں 4 سے 10 دسمبر تک دبئی اجمان میں یہ ایشین چیمپئن شپ تھی، جس میں پاکستان میں الحمدللہ آرم ریسلنگ میں اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ ایور گولڈ میڈلسٹ ہوا ہوں۔ اچھا جی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں آرم ریسلنگ میں پہلا گولڈ میڈلسٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، پاکستان میں واقعی آرم ریسلرز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اور کون کون سے آرم ریسلرز ہیں؟ کیونکہ میرے مطلب کہ نالج میں نہیں ہے کہ آرم ریسلنگ کا بھی شعبہ جو اتنا بڑا ہے۔ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ پاکستان میں جو فخر پاکستان ہوا ہے اس میں 2000 پلس پلیئرز کی انٹری تھی، جو کہ آن دی ریکارڈ ہے، وہ پلیئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور یہ الحمدللہ پاکستان میں بڑی ہی ایک مقبول کھیل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ایون کہ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، آپ کوئی بھی ریلز وغیرہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ہر بندہ آرم ریسلنگ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، آرم ریسلنگ کا آپ کو شوق تھا، آپ نے سٹارٹ کیا، تو اس جرنی میں کون کون سے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہیں، کیا کیا پرابلمز آپ کو ہوئیں؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ سٹارٹ کیا تو اسپیشلی فرینڈز ایون کہ فیملی نے بھی کہا کہ یہ کس کھیل میں آ گئے ہو جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ایکسیپٹیبلٹی کم ہے نا؟ ہاں بالکل، اور لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم جب کمپٹیشن سٹارٹ کروائے فیڈریشن نے، ایونٹس پہ ایونٹس دیے پلیئرز کو، پھر یہ جو ہے کھیل آہستہ آہستہ مقبول ہوتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں نا، جس طرح میں نے بتایا کہ 4 نیشنلز کروائی ہیں فیڈریشن نے، پھر 12 ایڈیشنز یہ ابھی ریسنٹلی کروایا، تو آہستہ آہستہ یہ گراس روٹ لیول سے گیم گرو ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان فیڈریشن آرم ریسلنگ کے اوپر جو ہے کام کر رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ فیڈریشن کیا سپورٹ کرتی ہے اور کس حد تک سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل، فیڈریشن بالکل سپورٹ کرتی ہے۔ فیڈریشن ہماری ورلڈ اور ایشین ایسوسی ایشن کے ساتھ ایفیلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں سپورٹ، ویزا سپورٹس ہمیں ہوتی ہے، ایون کہ یہ ابھی جو ایشین چیمپئن شپ کھیل کے آئے ہیں اس میں ویزا سپورٹ تھی، ایون کہ ساری سپورٹ فیڈریشن کی طرف سے تھی کہ آنا جانا جو بھی اکوموڈیشن وغیرہ کی سپورٹ تھی۔
اچھا آپ کا بورڈنگ لوجنگ سب کچھ فیڈریشن کرتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اپنی مدد آپ کے تحت نہیں کرنا پڑتا؟ ہاں سم ٹائم کرنا پڑتا لیکن موسٹلی جو ہے فیڈریشن سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا یہ جو عام ریسلنگ ہوتی ہے جس کو یہاں بڑا ہمت چاہیے ہوتی ہے، تو اس ہاتھ کے اندر کوئی اسپیشل کوئی فیٹ انجیکشنز لگتے ہیں، کوئی فیٹ لگتا ہے؟ کیونکہ ایک نارمل بندہ جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے زور آزمائی کرنی ہے اور اگلے کو ناک آؤٹ کرنا ہے۔ ہاں بالکل، عام ریسلنگ دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے صرف یہ بازو کی گیم ہے۔ ہاں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں۔ ہاں یہ بالکل یہ ہیڈ ٹو ٹو گیم ہے، اس میں ایک ایک مسل، ایون یہ ہے ہی جوائنٹس کی گیم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے ریسٹ کا جوائنٹ ہے، آپ کے ایلبو کا جوائنٹ ہے، آپ کے آرم ہول کا ایک مین کندھے کا جوائنٹ ہے، شولڈر کا، پھر آپ کی آگے سے انگلیاں ہیں، تو یہ تو پورا جوائنٹ، یہ پورے جوائنٹس ہے، یہ جوائنٹس کی گیم ہے اور اس میں مسل ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ویٹ ٹریننگ از اے مدر آف آل ٹریننگ، تو جب تک ہم اپنے مسلز کو ٹرین نہیں کریں گے تب تک ہمارے جوائنٹس اسٹرانگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی اسپیشل جو ایکسرسائز ہے، ایکوپمنٹس ہے اسپیشل جو کہ جم میں ہے، جو خود بنواتے ہیں اور اس پہ ہم ٹرین کرتے ہیں، اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہے۔ کوئی پلیئر اپنی جو موو ہے اس کے مطابق ٹرین کرتا ہے، کوئی ہک کھیلتا ہے، کوئی ٹاپ رول کھیلتا ہے، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہے، اس کو ٹرین کرتے ہوئے پھر وہ اس کو اپلائی کرتا ہے۔ اچھا کوئی وہ اسٹیرائڈز وغیرہ تو نہیں آپ لوگ یوز کرتے؟ اکثر دیکھیں لوگوں کے آرمز یہاں سے بڑے بڑے وہ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں؟ نہیں بالکل کوئی اسٹیرائڈ یوز نہیں کرتے، اس میں نیچرل ڈائٹ پہ ہوتا ہے۔ اچھا ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈائٹ جب کہ ہم اپنی پریپ کے دنوں میں ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں پروٹین، کاربز اور پوٹیشیم وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس میں بیف ہے اور اسپیشلی بیف آپ کو پتہ ہے اس میں پاور ہوتی ہے، پھر کاربز ہے، بوائلڈ رائس ہے اور ایگز وغیرہ، اس میں ہم اس کو ایک پروپر ڈائٹ چارٹ ہوتا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس میں گڈ فیٹس بھی ہوتے ہیں، گڈ کاربز ہوتے ہیں، یہ ساری ان چیزوں کو دیکھیں۔ کتنے ویٹ کا ہاتھ جو ہے آپ ناک آؤٹ کر لیتے ہیں؟ کتنا جو کہتے ہیں نا کہ بھاری ہاتھ ہوگا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، باریک ہاتھ ہوگا، پتلا ہاتھ ہوگا تو آسان ہوتا ہے، تو آپ مجھے اس کی کیمسٹری بتائیں۔ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ٹریننگ پہ۔ اس میں جو ہے سائز ڈزنٹ میٹر، چاہے کوئی 120 کلو کا ہے، میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں، آپ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، تھینک یو، جی جو 70 کلو کا ہے یا 120 کلو کا ہے، اس میں میٹر نہیں کرتا، یہ میٹر کرتا ہے آپ کی ٹریننگ کتنی، آپ کی ٹیکنیک کتنی اچھی ہے۔ اچھا نو ڈاؤٹ آپ کو ویٹ کا بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن مینلی وہی بات ہے آپ کی ٹریننگ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھا آپ اس کو کھیل سکتے ہیں۔ اچھا آپ نے بس ایک باری اس میں ڈیفرنٹس جو ہے اس میں فارمیٹس ہے۔ اگر ہم سپر فائٹس کی بات کریں اس میں کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پلیئرز کی بیسٹ آف 3 بھی ہو سکتا ہے، بیسٹ آف 5 بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نیشنل لیول کی یا انٹرنیشنل لیول کی ایونٹس کی بات کریں، جو ایس او پی ہے ایک، جی بالکل، اس میں ڈبل ایلیمینیشن راؤنڈز ہوتے ہیں۔ ڈبل ایلیمینیشن راؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اگر ایک پلیئر، اگر سب پلیئرز لسٹ اے میں ہے، جو ہارتا جائے وہ گروپ بی میں جاتا رہے گا۔ اچھا آپ نے اتنا ایکسپیرینس لیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جو پتلے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ جو ہیلدی ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے عام ریسلنگ میں؟ عام ریسلنگ میں ظاہر سی بات ہے جو اپنے ویٹس کا ہوگا، یہ اس کی ڈیفرنٹ ویٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں؟ بالکل، یہ سینئر مین کی جو ہے -55 سے لے کے 110 پلس تک جاتی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 11 کیٹیگریز ہیں اس کی۔ اچھا 55 60 65 سو آن 110 پلس تک جاتی ہے۔ آپ کس کیٹیگری میں آتے تھے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی -85 کلو میں اس کو کمپیٹ کیا۔ اچھا تو اس میں بھی میکینزم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ بالکل سیم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تو آپ نے بتایا کہ جم بھی کرتے ہیں، ڈائٹ بھی کرتے ہیں، ٹریننگ بھی ہوتی ہے، تو کتنا وقت آپ دیتے ہیں پورے دن میں؟ جیسے کہ میں دن کا اتنا پورشن جو ہے اپنی ٹریننگ میں لے کے جاؤں گا یا اپنی ڈائٹ کروں گا، جم کروں گا، کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں؟ اس میں ہمارے ٹریننگ کے جو ہوتے ہیں نا پیک ویکس جب چلتے ہیں نا تو اس میں ہمیں 2 3 گھنٹے بھی اس کو ٹریننگ کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ نارملی 1.5 سے 2 گھنٹے وہ ٹریننگ مسٹ ہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے ٹریننگ آپ نے مسٹ کرنی ہے؟ جب پیک ویک سو تو اس میں 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ٹریننگ میں۔ اچھا کوئی ایک یادگار لمحہ بتانا چاہتے ہو کہ آپ فرسٹ ٹائم آپ کو میڈل ملا ہو اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو، کون سا ایسا مومنٹ تھا جو کہ آپ کی پارٹ ہے میموری کا؟ پہلے تو تھا انڈو پاک، لیکن جو اب ریسنٹلی الحمدللہ جو میں نے جیتا ہوں فرسٹ ایور ایشین گولڈ، وہ ایک بہت
मतलब کہ انڈسکرائبیبل مومنٹ تھا جب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک پوڈیم پہ آپ فرسٹ نمبر پہ کھڑے ہوں اور پاکستان اینتھم لگایا جائے تو وہ ایک گوز پمپس اور ایک آنکھوں سے پانی آنے والا کیونکہ آپ ایک پاکستان کا جھنڈا ایک بیج لے کے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو. وہ تھا مومنٹ جو کہ انفورگیٹیبل. اچھا مجھے یہ بتایا کہ ہم نے اتنے ہیروز کے انٹرویو کیے ہیں, ہم ان کو سن آف پاکستان کہتے ہیں کیونکہ اوبویسلی وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج باہر دیتے ہیں, تو کیا ادارے جو ہیں, اسپورٹس بورڈ جو ہے, ان سے آپ لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے, ملتے ہیں آپ لوگ جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کیٹیگری میں اتنا ون کر کے آئے ہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہے میڈیا میں سامنے نہیں آتی. بالکل, یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. ایون کہ ہماری فیڈریشن جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے, بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے. ایون کہ ہر چیز جو ریکوائرڈ ہے ہم نے ان اداروں کو بھی دی ہے, لیکن بدقسمتی سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ حکومت کی طرف سے نہ پنجاب سپورٹ بورڈ کی طرف سے. ایون کہ الحمدللہ یہ جو ابھی ریسنٹ گولڈ ہو کے آئے, یہاں پہ میں آپ بتاؤں کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا حکومت کی طرف سے جو ہمیں ریسیو کرنے آیا ہو. وہ صرف دوست ہی تھے جو ہمیں تو وہی انہوں نے الحمدللہ بڑی موٹیویشن دی. اسپورٹس بورڈ جو ہے اس میں بہت سی گیمز آتی ہیں, پورا ایک اسپورٹس بورڈ ہوتا ہے, تو کیا اسپورٹس بورڈ کی کوئی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہیں, آپ نمائندہ ہیں, آپ پاکستان کے لیے ریپریزینٹ کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی رجسٹریشن ہو پراپر ایتھلیٹس کی کیا ہوتی ہے؟ بالکل اس کی ہوتی ہے, رجسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا وہ فیڈریشن کا یہ کام ہے, وہ کر رہی ہے اپنے طور پہ, لیکن اس پہ اب کیوں ٹائم لگ رہا ہے, کیا ٹائم لگا رہے ہیں, اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے حکومتی اداروں پہ, یہ کتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ گیم بڑی اچھی گرو کر رہی ہے, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ایون کہ جب آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں تو آپ کی جو نیو جنریشن ہے وہ اچھے کاموں کی طرف آتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ کسی دوسری طرف جانے کا نہیں سوچتے, آپ کو صرف اپنی فٹنس اور اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی کی. جیسے ارشد ندیم صاحب ایک دم سے منظر عام پر آگے جیولن تھرو, ہمیں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیولن کے اندر بھی اتنا ہم لوگ اولمپکس کے اندر جو ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اس طریقے سے پاکستانی سویمرز اب آگے آ رہی ہیں, اور بھی ایتھلیٹس ہیں, باکسرز ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. تو آپ جو نئی جنریشن کو کیا سمجھتے ہیں جو کہ عام ریسلنگ میں آنا چاہتی ہے, ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں ان کو یہ ایڈوائس کروں گا, بہت سے نیو جنریشن جو ہے جن کو میں خود دیکھتا ہوں, ایکسپیرینس کر چکا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور سٹرونگ لڑکے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ان کو کوئی فائنینشلی سپورٹ وغیرہ نہیں ہوگی حکومت کی طرف سے, تب تک آپ اس کیریئر کو لانگ عرصے تک پرسو نہیں کر سکتے. اچھا, ایکسپینسو ہے یہ شعبہ جو ہے یہ کہ عام ریسلنگ میں اوبویسلی اس کے اکوپمنٹس ہے, اس کی ٹیبلز آپ کو باقاعدہ بنوانی پڑتی ہے. ایون کہ جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو پراپر ڈائٹ چاہیے. ڈائٹ کتنا مہینے کا ایکسپینس آپ کا لگ جاتا ہے؟ اراؤنڈ اب اس کا ایک لگ بھگ بتا دیں اپروکسیمیٹلی. مہینے کا تقریباً 50 سے 60 ہزار تو آپ کو اس کا چاہیے ہی ہوتا ہے, جس میں آپ کی ڈائٹ بھی ہے, اکوپمنٹس بھی ہے, اور بھی دوسرے آپ نے جو بھی اپنے, اگر آپ نے کوئی ٹرینر رکھنا ہے تو الگ پیسے آپ کو دینے پڑیں گے, تقریباً ₹1,00,000 کا خرچہ ہے. جم کی فیس بھی آ جاتی ہے, جم کی فیس بھی ہے, ٹھیک ہے. نیو اکوپمنٹس ہے لیٹسٹ, وہ بھی آپ کو بنوانے پڑتے ہیں. اچھا, ایکوپمنٹس بنوانے پڑتے ہیں. obviously انٹرنیشنل اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. پیرنٹس کی کتنی سپورٹ تھی, پیرنٹس میں کس نے سپورٹ کیا؟ بیکاز ہمیں آج بھی ہمارے گھر سے ہمیں گیمز کے اوپر کافی کم سپورٹ ملتی ہے, وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے کریئر. ہاں بالکل ایسا. تو آپ کو کتنی سپورٹ ملی؟ سپورٹ بتایا نا شروع میں بہت کم تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب آہستہ آہستہ کمپٹیشن مدر نے سپورٹ کیا, فادر نے کیا, سبلنگز نے کیا؟ مجھے الحمدللہ سب نے سپورٹ کیا گھر میں, پیرنٹس نے, بہن بھائیوں نے, سب نے سپورٹ کیا. پھر میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ. اچھا, ہاں اس کو کریڈٹ جاتا ہے سارا. اچھا, ظاہر سی بات ہے وہ اب آپ کی ڈائٹ کا تو اس نے مینٹین کرنا نا. آپ جم میں ٹریننگ کر رہے, گھر کھانا بنانا, آپ کی ڈائٹ کا کرنا, واچ کرنا آپ کی. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی وائف نے آپ کا سپورٹ کیا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا میں بیسٹ آرم ریسلرز کس ملک میں سے ہیں؟ دنیا میں ایک تو قزاقستان, ان کی یہ مدر گیم ہے. پھر رشینز بہت سٹرونگ ہیں. میں نے آذربائیجان کا بھی کافی نام سنا ہے کہ وہاں یہ ایک اسٹیٹ ہے, آذربائیجان ہوگی, قازقستان ہو گیا, تاجکستان, ترکمانستان. ہاں جی, رشینز یہ ایک اسٹیٹ میں آتی ہے. یہ ایون کہ جارجینز بہت سٹرونگ ہے.
آرم ریسلنگ کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے. یہ ان کی نیشنل گیمز ہیں قازقستان کی نیشنل گیم ہے یہ. اچھا, تو آپ کو جو ہے, اور آپ کے اوپوننٹ کون ہوتے تھے؟ میرے اوپوننٹ تھے, پہلا راؤنڈ جو تھا میرا وہ قازقستان سے تھا, اس کو الحمدللہ بیٹ کیا. پھر اس میں جارڈن تھا, جاپان تھا, تاجکستان تھا, اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش, یعنی کہ 15+ کنٹریز تھی ایشیا میں, اور جس کے ساتھ میرا فائنل ہوا وہ بھی قازقستان تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ قازقستان جو ہے وہ بیسٹ جو ہیں وہاں سے آرم ریسلرز نکلتے ہیں؟ بالکل. قازقستان آپ کو بتا رہے ہیں ان کی یہ مدر گیم نیشنل گیم ہے, تو وہ جیسے آج سے پہلے ہمارے ذہن میں مت تھی کہ قازقستان کو ہرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اب جیت کے آئے, تو الحمدللہ اب امید ہے کہ مزید اچھی ٹریننگ کر کے ہم اس کو آگے بھی. اچھا, آگے کون سے ایونٹس آ رہے ہیں, کون سی گیمز میں آپ پارٹیسپیشن چاہ رہے ہیں, اور اگلا ہدف آپ کا کون سا ہے؟ نیکسٹ ابھی نیشنل آ رہا ہے انشاءاللہ پاکستان میں, اس کے بعد ایشین چیمپئن شپ ہے, اور نیکسٹ میرا ہدف جو ہے ایک تو ایشین ہے اور دوسرا ہے ورلڈ آرم ریسلنگ چیمپئن شپ آ رہی ورلڈ 2026 میں آ رہی ہے. 2026 میں آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اس میں ٹارگٹ ہے کہ اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے گولڈ لے کے آؤں انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ عثمان بٹ. آرم ریسلنگ جو تھے آج ہمیں بتا رہے تھے کہ آرم ریسلرز جو ہیں پاکستان میں بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں, مگر اس گیم کو اتنا سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نمائندگی نہیں ہوتی, مگر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں اور فخر پاکستان 2015 ہیں, اور ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ روشن کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں بھیک مانگنے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث ہزاروں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. ایک سٹیٹس کے مطابق تقریباً جو ہے 51,000 سے زائد پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو پاسپورٹ کی ساکھ کے اوپر بھی جو ہے بہت سے سوالات جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق کے حالیہ اجلاس میں DGFIA کے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی جو ہیں مختلف illicit ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, جس کی وجہ سے ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے, ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, اور بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ جو کہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق یہ بھی کیا ہے کہ عمرہ اور سیاحتی طور پر غلط ویزوں کا استعمال کرنا اور پھر جو آف لوڈ ہو جانا یا سلپ ہو جانا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کینیڈا میں جو ہے 3-4 جو ہیں ایئرپورٹ کا عملہ اور ہمارے ایئر ہوسٹس حضرات جو ہیں وہ بھی سلپ ہو گئے, جس کی وجہ سے پاکستان PIA کو وہاں بین کر دیا گیا ہے. PIA کی فلائٹ جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں. کتنا بڑا مسئلہ جو ہے سامنے آیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کی ساکھ جو ہے متاثر ہو گئی ہے, مگر اس چیزوں کو جو ہے روک تھام اس پہ کیا جا رہا ہے, ایکشن لیا جا رہا ہے. FIA جو ہے ایک کلین پاسپورٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ انٹرویوز کر رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کس چیز کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان جو ہے ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ ویزا تو لے لیتے ہیں, مگر جس اسپیشلٹی کے لیے, جس اسکلڈ بیس پرپس کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں, ان کے پاس نہ ڈپلوماز ہوتے ہیں نہ لائسنسز ہوتے ہیں, مگر وہ ٹریول کر رہے ہیں. تو اس چیزوں کے واقعات کی جو روک تھام بھی کی جا رہی ہے. تو آج اس پراپر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے, امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اور آج جس مہمان خاص نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ سینئر صحافی ہیں, اور آپ نے ہمیشہ سے ان کو حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بھی دیکھا ہے. اوورسیز پاکستانی کے اوپر جو ہیں وہ کنسلٹنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ اوورسیز پاکستانی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. میں ان کو ویلکم کر رہی ہوں, عثمان بھٹی صاحب کو. السلام علیکم. تھینک یو ہینا, یو ہیو می ان یور شو. اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت امیگریشن کی پالیسیز کتنی سخت ہیں. امریکہ نے آلموسٹ 24 سے زائد ممالک پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے. اور آپ لوگ کا ملک خوش قسمت ہے, میرا ملک خوش قسمت ہے کہ ہمیں اس بین کی لسٹ میں ہم شامل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی غلطی ہے ہم نے ان چیزوں کو خود ٹھیک کرنا ہے. ابھی جس چیز کو آپ نے ڈسکس کیا کہ DGFIA نے یہ بریفنگ دی وہاں پر کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں پر سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. اب جو لوگ ڈیپورٹ ہوئے ہیں, کوئی مجھے ایک ایسا کیس بتا دیں کہ جس انسان نے یہاں سے جو ویزا اپلائی کیا ہو کسی ورک ویزا کے لیے, اور وہاں پر وہ جا کر جو ہے
ایک تو ہوتا ہے نا فار ایگزامپل ابھی آپ نے ڈسکس کی بات کو کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا لگوا کر وہاں پر جا کے اب ورک ویزا میں جا کے کنورٹ کرتے ہیں. وہاں پر بڑی سختی ہے. اب جب وہ لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے, جب ان لوگوں کو پورا سکرول کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ویزا لگوا کر آئے کس پرپس کے لیے اور یہاں پر آ کے کیا کر رہے ہیں, تو وہ لوگ ڈیپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کا جو نام تھا وہ آلموسٹ جو رینک تھا پاسپورٹ رینکنگ لسٹ اس میں 118ویں نمبر پہ تھا. اب جب سے یہ حکومت نے سختی کی ہے اب پاکستان کا جو پاسپورٹ رینکنگ نمبر ہے وہ 92 پر آ گیا ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ان سخت پالیسیز کی وجہ سے آپ کا پوری دنیا میں امیج بہتر جا رہا ہے. ایک طرف آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹس یہاں پر آ رہے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ملک میں تو لوگ جو ہے وہ انلیگلی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو کیا امیج جائے گا. ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو بتاؤں, اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کالجز لیول پہ ہمیں اویئرنیس کیمپین کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بیسیکلی ٹھگا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوتے ہیں ان لوگوں کو جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے جابس اپرچونٹی نو ڈاؤٹ نہیں ہے, اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ پاپا جاب نہیں ہے, ماما جاب نہیں ہے. ان کے پیرنٹس جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. کنسلٹنٹ جو ہم اپنی مرضی کی فیس چارج کرتے ہیں, لاکھوں روپے میں چارج کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کا ہم نے ویزا لگوا دیا ہے, اب آپ کا بچہ یہاں سے پہلے فلاں ملک جائے گا, وہاں سے پھر فلاں ملک جائے گا, انلیگل طور پہ آگے جائے گا. تو اب یہ دیکھیں ہمیں یہ اصل میں پیرنٹس کو بتانا ہے, یہ ہمیں سوشل میڈیا پر کیمپین کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. اور ابھی یہ دیکھیں ابھی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, ابھی وہ ایئرپورٹ کو انہوں نے وزٹ کیا, وہاں پر انہوں نے ایک پیسنجر سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں بیرون ملک جا رہے ہو. اس نے کہا جی میرے پاس سعودی عرب کا ویزا ہے. انہوں نے کہا سعودی عرب کا ویزا ہے, اس ویزا پر تم نے کیا کرنا. اس نے کہا میں نے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کرنی ہے. محسن نقوی صاحب نے متعلقہ حکام کو کہا کہ اس لڑکے کا سعودی عرب کا ویزا ہے, اس نے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کرنی ہے. اگر جب اس لڑکے کو چیک کیا گیا کہ ڈرائیونگ تمہیں آتی ہے, اس کو باقاعدہ گاڑی دی گئی, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی کے کتنے گیئر ہیں, اس کو گاڑی چلانے کا پتہ نہیں تھا. اب جب اس بندے نے سعودی عرب ایئرپورٹ اترنا تھا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ بھئی تم یہاں پر ڈرائیونگ ویزا لے کر آئے ہو, اور اگر وہ چیک کریں تو اس کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں یہ امپریشن جانا تھا کہ پاکستانی جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ادارے خاموش ہیں, وہ یہاں پر بھجوا رہے ہیں. ہمارا جو یہاں پر شہری ہوتا ہے وہ بیسیکلی دوسرے ملک میں آپ کا امبیسڈر ہوتا ہے. آپ کے ملک کا امیج آپ کے شہری بتا رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے ڈیفرنٹ امبیسیز ہوتی ہیں, وہاں پر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, وہاں پر جو لوگ سفارت کر بیٹھے ہوتے ہیں, مگر ہم بھی جو شہری دوسرے ملک میں جاتے ہیں ہمارے بیہیویئر سے, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے, ہمارے ایپٹیٹیوڈ سے امیج جا رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا امیج برا جا رہا ہے تو یہ امپریشن جاتا ہے کہ اس ملک کے لوگ کیا اتنے جاہل ہیں. ہم نے یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہمارے شہری بڑے اچھے ہیں, پاکستانی بڑے رسپانسبل لوگ ہیں, مگر جو لوگ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں وہ مس گائیڈ کرنے والے کون ہیں, کنسلٹنٹ مافیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی اب دیکھا نہیں کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ اس کا پاسپورٹ جو ہے پھاڑ دیا ہے, کسی نہ کسی نجی ایئر لائن کے کسی آفیشل نے, آپس میں کوئی بدتمیزی بد کلامی ہوئی ہے, اور وہ بار بار چیخیں مارا ہے کہ 10 لاکھ روپے کا میرا ویزا لگا ہے. 10 لاکھ کا ویزا کیسے لگ سکتا ہے بھئی, مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. آپ تو کنسلٹنٹ بھی اوورسیز پاکستانی کے, تو 10 لاکھ روپے کا سعودی کا ویزا ہینا, یہ 10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. بلیو می, یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ویزا پروسیسنگ کے لیے 50 لاکھ کروڑوں روپے بھی فیس دی ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو بہت سختی کر دی گئی ہے, اور اتنی سختی ہے کہ ایف آئی اے کے جو لوگ اس میں آفیشلز انوالو تھے ان کو بھی نوکریوں سے سیک کیا گیا ہے. ابھی ریسنٹ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے. تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہیومن ٹریفکنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک بندے کو پیسے لے کے, اچھا یہ تو ایک ویزا پروسیسنگ کے لیے نا, یہاں پر کچھ ایسے بھی کنسلٹنٹس ہیں کہ جو لوگوں کو فیک سٹیکر پاسپورٹ پر لگا کے دیتے ہیں. اچھا, اور وہ جب فیک سٹیکر, یہ تو بہت سے لوگ ایف آئی اے نے ایسے ریڈز کی, پکڑے بھی لوگ. اور یہ سب سے میں آپ کو بتاؤں جو انٹرنل اب ایف آئی اے کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بہت سخت ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی یہاں پہ سائبر کرائم ونگ کے کچھ لوگ جو ملوث تھے کرپشن میں, ان لوگوں کو پکڑا گیا, اور ان لوگوں کو اتنی سخت اب ان سے پنشمنٹ, ان کی سخت انٹیروگیشن ہو رہی ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, اب اگر چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے عوام جو ہے وہ پریشان تو ہوتی ہے. عثمان, میں بھی ریسنٹلی عمرے پہ گئی تھی رواں سال جنوری کے اندر, تو میں نے دیکھا کہ میں جب ہم خانہ کعبہ میں طواف کے بعد ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 پاکستانی
پاکستانی آئے اور وہ پتہ لگ رہا تھا اردو بول رہے تھے, انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہم بھی پاکستانی ہیں, اور کہہ رہے تھے جی ہمارا بیگ گم گیا ہے, ہمارا پاسپورٹ تھا اس میں, ہم کیسے جائیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا آپ جا کے پھر ایمبیسی کو رپورٹ کریں اگر آپ کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے تو. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی وہ سب کے پاس جا جا کے ان سے پیسے لے رہی تھیں. یہ بات میری آنکھوں دیکھی بات ہے, آئی وٹنس ہوں میں. اچھا ہینا, یہ تو آپ نے بات بتائی نا سعودی عرب کی, کہ وہاں پر جو لوگ یہاں سے عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ اوور سٹے کرتے ہیں, وہاں پر لوگ یہ بھیک مانگتے ہیں. ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آئیں اور پھر اس لیے سعودی حکام نے سختی کر دی کہ بھئی آپ نے ان دنوں میں عمرہ کرنا ہے, ان دنوں کے بعد آپ اتنا دیر یہاں پہ سٹے کریں گے اور واپس اپنے ملک میں جائیں گے. میں بلیو می بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں, یو ایس اے کا اور یو کے کا بھی, یورپ کا بھی کرتا ہوں. میں نے یو ایس اے میں بھی پاکستانی لوگ بھیک مانگتے دیکھے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے خود سے سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں. جب دیکھیں ایک بندہ یہاں کا شہری کسی دوسرے ملک میں گیا ہے, اب یہاں کی گورنمنٹ اس کے سر پر تو نہیں ہے کہ ایک بندہ یہاں کا شہری امریکہ میں گیا ہے, لنڈن میں گیا ہے, سعودی عرب میں گیا ہے, تو یہاں کی کوئی ادارے اس کے سر پہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں بھئی تم نے جو ہے کام کرنا ہے, تم نے بھیک نہیں مانگنی. اب تو یہ انسان نے اپنے آپ کو سیلف جو اس نے اپنا ایویلیویشن کرنی ہے کہ میں جس پرپس کے لیے آیا ہوں میں وہ کام کمپلیٹ کروں. اگر میں ورک ویزا پر ہوں تو اپنا ورک کروں اور اپنا روزگار کماؤں, یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں تو پڑھ کے واپس ملک میں آ کے بھئی کام کروں میں, وائی ناٹ. یس, اور ابھی آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے اپنی امیگریشن پالیسیز کو کتنا سخت 10 سال کر دیا ہے. جس وہ اس لیے سخت کیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد وہ سکپ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے نہیں ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں دیکھیں ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. پاکستان اب دنیا کے بہترین جو ملک ہیں نا ان کے طور پر سامنے آ رہا ہے. پاکستان کی سب سے زیادہ امپورٹنس اس وقت بنی جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے, پوری دنیا میں یہ بتایا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کتنی بہادر اور کتنی مطلب مہارت رکھتی ہے. اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک نام ہے, ابھرتا ہوا نام جو ہے وہ بالکل سامنے آیا ہے. اب ہم نے اب ہماری یہ سب کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس امیج کو مینٹین کریں بجائے کہ ہم بار بار اداروں پر تنقید کریں. دیکھیں اگر کوئی چیز غلط ہے, اگر آپ سے کسی ادارے نے پیسے لیے یا ادارے نے ملی بغل سے آپ کو باہر بھجوانے کا گارنٹی دی مگر نہیں بھجوایا تو آپ بتائیں, ادارے کے خلاف کمپلینٹ کریں. مگر اگر آپ اداروں سے یہ کہیں کہ ہم انلیگل جا رہے ہیں اور ہمیں جانے دیں, ادارے اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, پاسپورٹ میں رینکنگ میں بہتری آئی ہے اسٹرکٹ پالیسیز کی وجہ سے, کتنی بڑی کامیابی ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان ابھر رہا ہے. پاکستان دنیا کے نقشے پر ایسے شو ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہو گئی ہے. دیکھیں پاکستان کی اکانومی میں نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل ہے مگر پہلے سے بہتر ہے. بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ریمیٹنس ہیں اب جو بیرون ملک سے کتنی اچھی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ یہاں پر بھجوا رہے ہیں, اپنے ملک سے وہ پیار کرتے ہیں. مگر یہاں پر جو بیٹھے ہیں میں حیران یہ ہوں کہ وہ اتنا کیوں نہیں سوچتے, بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنا سوچوں اپنے ملک کا نہ سوچوں. اس طرح ترقی کوئی بھی ملک نہیں کرتے. آپ کو نیشنلسٹ بھی ہونا پڑے گا. نیشنلزم کی پالیسی سب سے پہلے ہے, پہلے ہم پاکستانی ہیں پھر ہماری کوئی اپنی ذاتی پہچان ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ سختیاں کر رہے ہیں تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو. آپ کے ملک میں ہیڈ آف سٹیٹس آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ملکوں کے, وہ کیوں آ رہے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے. ابھی ہم نے پاکستان سیکیورٹی کنسرن سے وہ بہتر ہو رہے ہیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, کام بہت بہتر ہو رہا ہے پہلے سے. یہ جو آپ نے بات کی سیکیورٹی کنسرن کی, پاکستان میں دیکھیں آئے دن جو ہے وہ دھماکے ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, انہوں نے ان گروپس کو پکڑا جو پاکستان میں انتشار پھیلاتے تھے. اب پاکستان میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان آنے والے انشاءاللہ دنوں میں اور بہتر ہوگا. آپ کے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں, آپ کے ملک کے جو فیلڈ مارشل ہیں, وہ دن رات اس چیز پر ان کا فوکس ہے کہ اس ملک کو جو ہے ہم نے اگر ڈیفالٹ سے نکال لیا تو آگے بھی مزید اس کی بہتری کرنی ہے. اچھا عثمان بھٹی, آپ خود اوورسیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا کنسلٹنسی بھی کر رہے ہیں, ٹریولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یوتھ کو کیا انگیجمنٹ کا پیغام دیتے ہیں کہ یوتھ جو یہاں سے باہر جا رہی ہے یا جانا چاہتی ہے اور یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ ایک دم سے آپ کو پتہ کس طرح گرے ہیں کہ سب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اس سے بہتر ہے باہر جا کے پڑھ لیں, ان کو ہم کیسے برین ڈرین سے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہر کوئی یہاں سے چلا گیا
تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے، بیکاز آئی ڈو ٹیچنگ ان ڈفرنٹ یونیورسٹیز، تو آئی آلویز کنوے ٹو اسٹوڈنٹس کہ پلیز فوکس آن یور کریئر. پاکستان جو دنیا بھر میں جو ہے فری لانسنگ میں آلموسٹ 30 نمبر پہ آتا ہے، اور وہ 30 نمبر پہ اس لیے آتا ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دیے گئے، شہباز شریف کی گورنمنٹ جب وہ چیف منسٹر تھے انہی لیپ ٹاپس کو یوز کر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فری لانسنگ کر کے پیسہ کما رہے ہیں. اب بھی جو موجودہ چیف منسٹر مریم نواز شریف ہیں، اور مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، بلیو می ان کا فوکس بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ہم ویل ایکوپڈ کریں. میں اسٹوڈنٹس سے یہ کہوں گا کہ بجائے کہ یہاں پر کنسلٹنٹس کو پیسہ دے کر آپ باہر جائیں، اسی پیسے کو یہاں پر انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جائیں، انویسٹمنٹ کریں. دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، جو یہاں پر اپرچونٹیز ہیں وہی اپرچونٹیز باہر ہیں. اس وقت بہت زیادہ باہر جا کے تو ان کو بہت ہارڈ شپس فیس کرنی پڑتی ہیں، سڑکوں پہ بھی سوتے ہیں، کھانا کبھی ایک دن ہے کبھی نہیں ہے، اور کوئی رشتہ دار جو ہے وہ کام نہیں آتا، بیکاز ہر بندہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اور بلیو می اس وقت اتنا زیادہ انفلیشن ہے وہاں پر یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ اب وہ اپنے بچوں کو اور بیوی کو یہاں پاکستان شفٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر افورڈیبلٹی نہیں رہی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اپنی فیملیز بچوں کو شفٹ کر دیں تاکہ یہاں پر ان کو ہم پیسے مہینے کے بھجوا دیں اور یہ اسکول ان کو پڑھا سکیں. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے، کیونکہ ہم بینگ اے مسلم، ہم ایک کلچر میں رہتے ہیں، ہمارا ایک اپنا کلچر نارمز ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہاں پر بچے پیرنٹس کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے پیرنٹس وہاں پر پریشان ہیں کہ بچے جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں کلچر سے، اپنے ریلیجن سے قریب جا سکیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ پھر پیرنٹس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. ویسٹرنائز معاشرے میں رہ کر ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنا یہاں پر نام بناؤ، آپ فری لانسنگ کرو. اے آئی نے پوری دنیا کی جو بزنس ماڈل کو چینج کر دیا ہے. سیم الٹمن نے، مطلب کہ یہ سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ آیا، نیو میڈیا کا ٹرینڈ، یہ بیسیکلی مارشل مکلوہن نے دیا تھا. اور وہ کہتا تھا مارشل مکلوہن کہ یہ سوشل میڈیا اس طرح ہوگا جیسے انسان کے ڈیلی کی خوراک ہوتی ہے. ہم وہ جو سوشل میڈیا کی ایکسپرٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، یہاں پر انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں. ہاں، اگر آپ کا اچھا کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، آپ وہاں پڑھنے جائیں، سیکھیں. انلیگل سٹے مت کریں. انلیگل سٹے کرنے سے ایک تو آپ اپنے لیے مشکل اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اپنے ملک کو مشکل میں ڈالتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ انلیگل سٹیٹس پہ ہوتے ہیں تو آپ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس سے یہ امپریشن جاتا ہے بھئی یہ پتہ نہیں پاکستان سے آیا ہے تو شاید اس کو چیزوں کا نالج نہیں ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے، مگر انسان انٹینشنلی بھی کر رہا ہوتا ہے، ان انٹینشنلی بھی کر رہا ہوتا ہے. مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک ملک میں، جب ایک ملک اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ہم بیسیکلی اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. ہم نے اس سفیر کے امیج کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عثمان، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے بات کی نا کہ لیگل یا انلیگل ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، ویزاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جاتے آپ کہیں اور ہیں، مگر جو لوگ ڈنکی پہ جاتے ہیں، ہمارے دیہات گاؤں کے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک آدھا ان کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ان سے پیسے لیتا ہے اور ان کو ڈنکی کے تھرو یا یورپ یا اس طرف بھیج دیتا ہے. کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان کی مائیں کہتے ہیں نا کہ ایک کال کے لیے ساری زندگی گزار دیتی ہیں. میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں، میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کی ماؤں کا پتہ ہی نہیں ان کا بچہ گیا کہاں، اور کتنے سال گزر گئے ہیں اور وہ انتظار کری ہوتی ہیں. پلیز آئی وانٹ یو ٹو ایکنالج دس. ہینا، ہمیں یاد ہے، ظاہر ہم ایک فیلڈ جرنلسٹ ہیں، ہم نے ایسی بھی رپورٹس دیکھی، میڈیا پر ہی دیکھی کہ کنٹینرز میں انسانوں کو یوں بند کر کے ڈنکی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے جیسے جانوروں کو بند کیا جاتا تھا. ظاہر ہے دوسرے ملک میں جب آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں انلیگلی، تو اس ملک نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ انسان ہے، انہوں نے آپ کو کرمنلز کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں شاید انلیگل طور پہ آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ملک میں آ کے انلیگل ایکٹیویٹیز کریں گے، کرائمز کریں گے، تو وہ لوگ ان کو پھر کرمنلز کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ نے ماؤں کا ذکر کیا، یقین کریں میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ ماؤں نے اپنی جو جمع پونجی تھی اس کو بیچا کہ ہمارا یہ گھر کا جوان بچہ ہے اور یہ باہر جا کے جو ہے وہ اپنا روزگار کمائے گا، ہمیں بھی سپورٹ کرے گا. اس کے ماں باپ جب انلیگلی بھیجتے ہیں اور وہ بھی جمع پونجی ضائع ہوئی، بچہ بھی ضائع ہوا، اور خود وہ جو ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں وہ بالکل ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں اب سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس دے دی. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا پر نہیں آ سکتی، نہیں آ پاتی، مگر سوشل میڈیا ہر چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اب ہم انسانوں پر، ہم شہریوں پر فرض ہے کہ ہم ان جو لوپ ہولز ہیں یا وہ جو جو کنسلٹنٹس ہمیں
اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے لوٹ رہے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں. نو ڈاؤٹ میں اس کا کریڈٹ دوں گا جو وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وہ بڑی سختی کر رہے ہیں اور اس وقت ایک اکراس دا بورڈ چل رہا ہے. بالکل اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایکشن ہو رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی کو فیور مل رہی ہو یا ایسا ہو کہ بھئی وہ کسی کے جاننے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ہر جو اللیگلی کنسلٹنٹس جو ہیں کام یہاں پر کر رہے ہیں ان کے خلاف بڑا سخت کریک ڈاؤن پکڑا جا رہا. اور یہ بھی میں محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ ان لوگوں نے، جو لوگ اداروں میں بلیک شیپس تھیں، جو لوگ کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے مافیا بنا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی نوکریوں سے سیک کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے ملک کے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے شہباز شریف، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہر منسٹر کے ہیڈ ہوتے ہیں اور ان کی یہ پالیسیز ہیں کہ بھائی اب جو کام اللیگل ہوتا تھا اس کو روکنا پڑے گا. جو ہنڈی کا لوگ کاروبار کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف بڑا سخت اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ چیزوں کو بہتر ہونے میں ٹائم لگتا ہے، مگر ابھی پاکستان جو ہے ظاہر ہے ایک ٹیک آف موڈ میں ہے. انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. اگر پاکستان جو ہے وہ پاسپورٹ کی رینکنگ لسٹ میں 118 نمبر پہ تھا اور اب جو ہے وہ 92 نمبر پہ آیا ہے، اٹ مینس کہ یہاں کے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، ہمارے اداروں پر بھی جو دوسرے ملکی ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہاں پر ادارے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اللیگل جو ایکشنز ہو رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عثمان بھٹی، سینئر صحافی اور اوورسیز پاکستانی میڈیا کنسلٹنٹ. بہت امپورٹنٹ ایشو کو ایڈریس کیا ہے، ویزا ریلیٹڈ. بہت سے لوگ چاہتے ہیں باہر جانا، مگر آپ کو سینیریو بتایا ہے کہ باہر جانے کے جو مسائل ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. باہر جائیں مگر پراپر طریقے سے لیگل ڈاکیومنٹس کے ساتھ جائیں اور جا کر پڑھ کر واپس آئیں اور ملک میں کام کریں. اس سے نہ صرف ملک بہتر ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی، گروتھ ہوگی، بلکہ فیوچر آپ کا بہتر ہوگا. اور سیکنڈلی پاکستانی پاسپورٹ جو کہ دنیا میں جو ہے رینکڈ وائز نیچے جا رہا تھا اب بہتر ہو رہا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کے جو اگینسٹ بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی نے ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 جو ہے منظور کر لیا ہے، جس کے تحت بیوی، بچوں اور گھر میں رہنے والی ملازمہ کوئی گالی دے یا مینٹل ٹارچر کرے یا زد و کوب کرے یا ہراساں کرے تو اس کے اگینسٹ جو ہے اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. اس قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے کی صورت میں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بل، اس بل کے تحت کتنے معاملات سالو ہو سکتے ہیں اور اس بل کی لیجسلیشن ہونا، امپلیمنٹیشن ہونا کتنا ضروری تھا. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب نے، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم آلریڈی بھی آپ کو پتا ہے کہ بات کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. کافی سالوں سے اس کے اوپر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس بل کو شامل کرنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. چاہے وہ ٹارچر فزیکل ہو، مینٹل ہو، ایک ہی زمرے میں آتا ہے. اب اس کا نافذ ہو جانا یا اس کی امپلیمنٹیشن ہونا کتنا ضروری ہے اور پاکستانی قانون سازی میں کتنا اہم پیش رفت ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. جب بھی ہم پاکستان کے اندر فیملی لائف کی بات کرتے ہیں یا فیبرک آف سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کے جو حقوق ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس میں وہ سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، چونکہ ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری آئین کے آرٹیکل 9 کے اندر. ہم گزشتہ 14-15 سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 درجن کے قریب قوانین بنا دی گئے پاکستان میں. اینڈ پاکستان از ون آف دیٹ کائنڈ آف کنٹری کہ جہاں پہ سب سے زیادہ قانون سازی کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ سب سے کم اس کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ان ریٹن لاز موجود نہیں ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے. ایتھیکلی، مورلی لوگ ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. اب یہ جو قوانین پاکستان کے اندر آج 2025 میں بنائے جا رہے ہیں، 30، 35، 40 سال بلکہ 50 سالوں سے یہ UK کے اندر، USA کے اندر ایز اے ماڈل آف موریلٹی ہی آبزرو کیے جاتے ہیں کہ خواتین کو گالم گلوچ نہیں کرنی، ان کو تھپڑ نہیں مار، ان کی تضحیق نہیں کرنی. وہاں لا نہیں ہے، وہاں پہ یہ لا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ان کی تذلیل نہیں کرتی. پھر لیٹر آن جو ہماری جس طرح ہماری سوسائٹی کا ہم دیکھتے ہیں ایک پولرائز سوسائٹی ہے، وہاں پہ بھی سوشل میڈیا کا دور دورہ، پھر لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے نیگیٹو کمنٹنگ، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اس کے اوپر لیجسلیشن کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ویسٹ کے اندر ہماری تو یہ اساس تھی، ہماری تو یہ بنیاد تھی کہ عورت جس کو زیر زمین دفن کیا جاتا تھا
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सर का ताज, माथे का झूमर करार दिया, बेटी को रहमत करार दिया, बीवियों के हकूक मुतय्यन किए, और जो जस्टिस बताया कुरान ने कि जस्टिस क्या होता है। सिस्टम हमने अपनी सोसाइटी के अंदर देखा कि यहाँ पे अगर आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार है तो हमारे घरों में जो जोड़े हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, बच्चियों के चेहरों के ऊपर तेजाब फेंक उनके चेहरे मस कर देते हैं। कभी हम देखते हैं कि देवर जो है वो पेट्रोल फेंक के आग लगा रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि सास जो है वो नाखून उखाड़ रही है। हम क्या कोई जंगल के माशरे में रहते हैं, ये कोई जंगल का दौर दौड़ा है यहाँ पे? आई थिंक कि इस तरह के कवानीन को सोसाइटी में इन्फोर्स करना, दैट वाज द नीड ऑफ आवर एंड दैट वाज ऑन द टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान के इस तरह के कवानीन। कानून तो बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत से इश्यूज आते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कानून तो बेतहाशा है, पूरी लॉ बुक उठाओ तो हर चीज का कानून बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगा? देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बोला कि 1 दर्जन के करीब कवानीन बनाए, इस मुल्क के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया, ज़ैनब अलर्ट बिल बनाया गया, मोटरवे के अंदर इंसिडेंट देखा, उस्मान मिर्ज़ा केस, नूर मुकद्दम केस, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कन्विक्शंस हुई लेकिन अभी तक हैंग ही नहीं किया गया। 4 साल गुजर गए, कन्विक्शंस हुई, ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी, अभी तक हैंग नहीं किया गया, निशाने इबरत नहीं बनाया गया। भी सीसीडी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि जो फिल फॉर देयर एंड देन इंसाफ करती नजर आती है। जो आपने बात की कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कब भी, इसकी इन्फोर्समेंट हम देखेंगे, चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये बिल भेज दिया गया फाइनल अप्रूवल के लिए, 10 दिन का उनके पास वक्त है, 10 दिन के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी इंटेक्टेड इन पाकिस्तान, इन फील्ड इन पाकिस्तान। अब इसके बाद 2 इसके एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एस्पेक्ट वो कि जिन बच्चियों को एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, देवर की तरफ से, नंद की तरफ से, जो अपने कल्चर के अंदर देखते हैं, जॉइंट फैमिली कल्चर के अंदर, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि हमें रेजिस्ट करने के लिए एक लीगल अम्ब्रेला मिल गई। लेकिन इसके बरक्स 2.25 लाख खुला के केसेस 2025 के अंदर पंजाब में फाइल किए गए, 2.25 लाख खुला के केसेस, और बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो कंप्रोमाइज की नजर हुए, जो आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मेडिएशन से उनके घर बच गए। अगर इस तरह का लॉ आ जाता है, हामन बीवी को डांट डपट करता है या उसको कोई भी बात करता है, डांट देता है, हरास कर, तो अगर वो थाने कचहरी का रुख करेगी तो 2.25 लाख खुला की केसेस शायद मल्टीप्लाई 5 से कर जो ये 10 लाख पे चले जाए। अच्छा, एक और इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये कानून सिर्फ खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ्फुज देने के लिए नहीं बनाया गया। इसके अंदर अगर कोई खातून मर्द के साथ बात जुबानी करती है तो उसके अगेंस्ट भी 3 साल ये भी है, ठीक है, तो इसको बैलेंस किया गया है, वाइस वर्सा। इसको फैमिली लाइफ को रेसिप्रोकली बैलेंस करने के लिए लॉ बनाया गया पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ तो बात हो रही है बुजुर्गों के हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से भी बात हो रही है, और वो भी माजूर अफराद है, वो भी इस बिल में शामिल हैं, तो उनके लिए क्या जो कायदे और ज़वाबित होंगे वो सेम होंगे? बुजुर्गों को हम घर से निकाल देते हैं, ओल्ड होम में भेज देते हैं, ट्रांसजेंडर को हम तंग करते हैं, उन पे कसते हैं, उनको हम लोग हरास करते हैं, और माजूरों का तो कोई हाल ही नहीं है। देखिए 2022 के अंदर पेरेंटल ऑर्डिनेंस आया जो इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर नाफिज किया गया, फिर पूरे पाकिस्तान के लिए बना दिया गया। अगर कोई भी बच्चा किराए के घर में रहता है या अपने घर में रहता है, अपने वालिदैन को इवैक्यूएट नहीं कर सकता, घर से नहीं निकाल सकता, और ये जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, काबिल दस्तंदाज ये जुर्म रखा गया, ऑल्दो कि ये बेलेबल था, लेकिन इससे एक इम्प्रेशन ये ड्रॉन किया गया कि हम इस्लामिक स्टेट है, और इसके अंदर ओल्ड हाउसेस के अंदर जो वालिदैन गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, पड़े हैं, उनकी तादाद को कम करें अल्टीमेटली। दूसरा जो आपने ट्रांसजेंडर का लॉ बताया, इसमें भी 2024 की एक अमेंडमेंट आ गई, और इसमें भी एक लेजिस्लेशन की गई कि ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आइदर बाय हुक एंड क्रुक हमने इन्फोर्स करके बताने हैं। दिस इज़ आल्सो अ कम्युनिटी सपोज टू बी द माइनॉरिटी, ऑल्दो कि ये मुख्तसर है, लेकिन फिर भी हमने इनके राइट्स ये ऐसा तबका है जिसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऑब्जर्व करना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कानून के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेल, फीमेल, ओल्ड, चाइल्ड, तमाम लोगों के राइट्स को डिटरमिन कर दिया गया। अगर एक फादर अपने बच्चे को डांटता है, उसकी तरहीक करता है, उसका तशद्दुद करता है, उसे गालम गलोच करता है, दैट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस लॉ। इस कानून के नीचे उसके लिए भी 3 साल सजा, 1 लाख जुर्माना और 3 साल सजा। अच्छा, वो लोग, वो अफराद जो अपने वालिदैन को ओल्ड होम्स छोड़ आते हैं, जो उनकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है और गलत एड्रेस वहाँ लिखवाते हैं ताकि उनसे राब्ता ना किया जाए,
ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ایک تو جو لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز چھوڑ آتے ہیں کہ ان کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دراصل ان کا اپنا ذہنی توازن خراب ہے کہ وہ ماں باپ جو الف سے اللہ پڑھنا سکھاتے ہیں، یا انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، یا جو دلیے کا گرم چمچ پہلے اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اپنی زبان جلاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تکلیف اور مشکلات سے جو ہے وہ بچا سکیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے، پہلے تو ان کا ذہنی توازن. دوسری چیز جو آپ نے بات کی، اس کے اوپر کیا سزا ہے، 3 سال اس کی سزا رکھی گئی، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ایک والدین کا گھر چھوڑے، اولاد کے نام پہ گھر ہے، اگر ان کے نام پہ بھی نہیں، ایگریمنٹ آف ٹیننسی ہے، وہ رینٹ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، اس گھر کے اندر بھی والدین کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کا اپنے گھر کے جو ان کی اونرشپ پہ گھر ہوتا. تو آئی تھنک کہ یہ بڑے زبردست پاکستان میں قوانین بنائے جا رہے ہیں، لیکن میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی. پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی جب تک ہم چیزوں کو انفورس نہیں کریں گے، ہم طے بدع قوانین بنائیں، قوانین کا پلندہ بنا دیں، 1 درجن چھوڑ کے ہم 10 درجن قوانین بنا دیں، پریسیڈنٹ قائم کرنا پڑے گا. ہمیں ایک عبرتناک، اور جو انگلش جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ جن ملکوں کے اندر جرم کرنے سے پہلے اور ظلم کرنے سے پہلے لوگوں کے ہاتھ نہیں کامتے، ان کے ضمیر نہیں ملامت کرتے، ان کی ٹانگیں نہیں لرزتی، ان کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دیں، سرعام ان کو سزائیں دیں. میں ادھر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے بہتر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں. باہر کے معاشرے میں اگر کوئی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تو سیدھا 911 پہ کال کرتا ہے کہ my parents are really are harsh on me یا getting crazy. تو یہ چیز جو ہے، اگر یہ پاکستان میں یہ لا تو آ گیا ہے، پاکستانی بچے یہ نہ ہو کہ ہم سارے ماں باپوں کو جیل میں ڈال دیں. دیکھیں سوسائٹی کو تبدیل آپ گریجولی کرتے ہیں، اگر آپ امیجیٹلی سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں تغیرات یا چینجز لانا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک، اٹس جسٹ گوئنگ ٹو میک اے برکس ود آؤٹ سٹرا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر آپ رد و بدل کریں، تبدیلیاں کریں، تغیرات کریں، گریجولی کریں، یہ ارتقائی عمل ہے. ہم یورپ کی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. آئی واز دیئر بیک 2018 اینڈ 19 جب ہم بارٹ لا کرنے گئے تو ہم نے ان کی سوسائٹی کو بڑا غور سے دیکھا، منیوٹلی ہر چیز کو آبزرو کیا، اور وہاں پہ جو بچوں کے رائٹس ہیں، خواتین کے رائٹس ہیں، وہاں پہ تو جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے انٹرنیشنل، اس کا آرٹیکل 5-6 دیکھیں، جانوروں کے رائٹس ہیں. وہ لوگ تو جانوروں کے رائٹس کو 4 اور 5 اور 6 آرٹیکلز ہیں، اس کو انفورس انٹیکٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی بلی ہے، کوئی وہاں پہ کوئی پرائیویٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک اینیمل رائٹس ہیں، اور ان کی آدھی زندگی تو اور وہ روڈز پہ جا رہے ہیں تو ان کو بھی وہ جو ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہماری سوسائٹی میں جو آپ نے بات کی، ایک طوفان بدتمیزی نہ امڑ آئے کہ بچے اپنے والدین کے اگینسٹ کے بچوں کو منع کرتا ہے کہ آپ نے ون ویلنگ نہیں کرنی، آپ 18 سال سے کم نہ، آپ نے جو ہے وہ پتنگ بازی نہیں کرنی، آپ نے فلاں کام نہیں کرنا. تو یہ نہ ہو کہ بچہ اسی آڑ میں یا اسی تعصب نظری کا شکار ہو کہ اپنے والدین کے اگینسٹ اپلیکیشن دے دے. تو آئی تھنک تو اس کا جو یہ ڈبل ایجڈ ویپن ہے، اور اس طرح کے ڈبل ایجڈ ویپن سے انفورس کرنے سے پہلے اس سوسائٹی کی ٹیچنگ، پریچنگ، ٹریننگ، تربیت لازم و ملزوم ہے. رائٹ کا صحیح استعمال کرنا کتنا اہم ہوتا ہے، ایکسرسائز کرنا کتنا اہم ہے. کیسے ایک شہری کو پتہ لگ سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے، اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ایکسرسائز کہاں کرنا ہے؟ اچھا، ایک اس سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا. آپ کا کویسچن ہے جو ڈائسی سے کہا گیا یو کے کے اندر کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا تحریری آئین موجود نہیں ہے. جو یو کے کا آئین ہے وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو آپ لوگوں کا آئین کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا اٹ ہیز ریٹن آن دا ہارٹس آف پیپل، لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہے. ہم ایتھیکلی مورلی اتنے مضبوط قوم ہیں کہ ہمیں دوسروں کے رائٹس کو رسپیکٹ کرنا آتا ہے، دوسروں کے رائٹس کو آبزرو کرنا آتا ہے. جو آپ نے بات کی، آئی تھنک کہ سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ جو ہے کردار ہے. ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا کا اس سے بھی امپورٹنٹ کردار ہے کہ آپ جیسے جو کریڈیبل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو قوم کی آواز ہے، جو عوام کی آواز ہے، جو کہ ہمارے اوپر والے جتنے بھی ہاؤسز ہیں ان کی آواز. تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کا کردار، پھر سکول کا کردار، تعلیمی درسگاہ کا کردار، ہر جگہ پہ جو پیرنٹ کا کردار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے اور باپ سوچوں کا محور اور مرکز ہے. اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں لائبریری اور کتب خانے ایک طرف اور باپ کی نگاہ شفقت ایک طرف. اگر ہم گھر سے ہی بچوں کی ٹیچنگ، پریچنگ اور ٹریننگ کرنی شروع کریں، اس طرح کے قوانین کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ بل کے مطابق، یہ میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، یہ جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 ہے، بیوی کو مرضی کے بغیر دیگر افراد کے ساتھ رکھنا کیا جرم کے زمرے میں آتا ہے؟
یہ آپ کا نا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ وائرل جائے گا کانٹینٹ، چونکہ اگر کوئی خاتون یا بیوی جو ہے یہ کلیم کرے کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیا جائے، اس قانون کے اندر شامل کر دیا گیا کہ مرد پر، اس کے خامند پر، اس کے شوہر پہ یہ لازم و ملزوم ہے اس کے اسے علیحدہ گھر لے کے دے اور اسے مینٹین کرے. جب مینٹین کرنے کی بات ہے تو مینٹیننس دے، اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا ماہانہ، اس کا بچوں کا، وہ گھر جو ہے علیحدہ سیپریٹلی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ دیکھیں یہ اس قانون کے اندر یہ چیز رکھی گئی، اور اس قانون کے اندر اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو جو آپ نے ایک درجے پیچھے آ کے کہا کہ بیوی کی بھی تو مورل رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے شوہر کے ان اینڈ آؤٹس دے کے، اس کے اخراجات دے کر وداؤٹ ایف اینڈ بٹس. میجر پرابلمز تو ہمیں جوائنٹ فیملی میں لگ رہی ہیں، کیونکہ میجر ایشو ہی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں آ رہا ہے. دیکھیں جہاں پہ کسی بھی چیز کے ہم فوائد دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر لیٹ سے جی ایک شخص تنہا اکیلا ایک گھر میں رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اگر رات کو ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے تو اس خاتون کے لیے اگر وہ ڈرائیونگ نہیں جانتی تو اس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. یا دور افتادہ کسی دیہات میں رہتی ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پرابلم ہے. اسی طرح اگر آپ اکٹھے رہتے ہیں سوسائٹی میں، اتفاق سے رہتے ہیں، اتحاد سے رہتے ہیں، سوسائٹی کے اندر یہ امپیکٹ، یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، تو یہ ان اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہے. تو جوائنٹ فیملی کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے. اور میرے بھائی ہیں، ہم بالکل ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمارے چچا، اور ہم نے بلکہ اپنی ایک پوری کالونی ڈیولپ کی ہے کہ ہم جوائنٹ کلچر کے اندر ہیں. اور اتنی خوبصورتی، عزت، تکریم، تقدس کے یہ رشتے ہیں. اور اگر ان رشتوں سے باہر دیکھے تو انسان کافی افسوس ملتا ہے کہ جن کو ہم دوست کہتے ہیں، جن کے ساتھ زندگی کے سب سے زیادہ راز شیئر کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ کلچر ان سیلف ایک بڑا خوبصورت ہے. تو اس کے جہاں پہ نقصانات ہیں، فوائد بھی ہیں. لیکن اگر کوئی بیوی یہ کلیم کرتی ہے اس قانون کے تحت، وہ تو آپ کا ذیلی کویسچن ہے، اگر وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے آیت پڑتی ذمہ داری کی وہ کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو 3 سال قید ہے. 3 سال قید ہے اس کو، اس کے اوپر اچھا بامشقت قید بامشقت اور 1 لاکھ جرمانہ. اچھا یہ بھی ہے. اور اگر جرمانہ ادا نہیں کرتا تو 6 مہینے کے لیے پھر جیل. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اس قانون کے اندر رکھی گئی ہے. اچھا اس قانون میں مزید کیا ہے، تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کریں گے؟ اس قانون کے اندر جو بیسک اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے اندر یہی چیز رکھی گئی کہ ایک خاتون، ایک مرد، باپ، بیٹا، بیٹی، ایک فیملی لائف کو ڈومیسٹک وائلنس کے نام سے اس بل کو معصوم کیا گیا. ڈومیسٹک لائف کو بیلنس کیا جائے. ایک فیملی کے اندر جتنے بھی اشخاص ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ ایک دوسرے کی تصحیح کریں گے، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے پہ نفسیاتی، جذباتی، ایموشنلی ٹارچر کریں گے. فزیکل ضروری نہیں ہے. ہم تو پہلے دیکھتے تھے کوئی تھپڑ مارتا 352 354 PPC میں چلے جاتے تھے اور بڑا معاملہ دور دراز، پھر وہ بیلیبل اوفینس تھا، پھر اس کے اندر آپ کو تھانوں کے اندر جا کے دھکے کھانے پڑتے تھے. اب اس طرح کے قوانین، اس میں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ مجھے گزشتہ 7 سالوں سے میں میڈیا پہ پروگرامز کر رہا ہوں، اور آئی تھنک یہ ابتدائی جو میرے دوار کے چینلز ہیں اس میں نیو ٹی وی از ون آف دیم. اس وقت بیٹھ کے ہم یہ PMLN کی گورنمنٹ کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے، PPDA کی گورنمنٹ کے خلاف، اور شاید ہی کوئی ایسا وقت آیا جس میں ہم نے حکومت وقت کی تعریف کی. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس میں 1 ڈش کی خلاف ورزی پہ لاز، فلاں لاز، آئی تھنک کہ ہماری ریاست کے اندر کوئی گورنمنٹ بھی نظر آ رہی ہے. اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، بچوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے. اور ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان میں سب سے بنیادی حق جو ہے وہ آرٹیکل 9 ہے، جو رائٹ ٹو لائف اور پروٹیکشن آف رائٹ اور سیکورٹی آف رائٹ دیتا ہے. ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، جو ریونیوز دیتے ہیں ان کو، کہ وہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر تحفظ فراہم کرے. عزت کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ. اور اگر ایموشنلی، جذباتی طور پر، آئی تھنک کہ موجودہ دور کے اندر آپ کا فزیکل ٹارچر سے زیادہ آپ کا نفسیاتی ٹارچر ہے، مینٹل ٹارچر ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہے، کرائسس کا شکار ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے جسم پہ کوئی زد و کوب کی گئی، نہ تشدد کے نشانات ہیں، لیکن اس کے دل پہ جو گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، جو اس کے ذہن پہ آپ گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اپنی باتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں. اچھا ویسے یہ چینج ہو گیا ہے نا، پہلے زد و کوب ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اب وہ کہتے ہیں زبان سے کر دو، اتنا کر دو کہ اگلا ویسے ہی مر جائے. بالکل اسی طرح دیکھیں یہ ہے پیار کی مار. اور پیار کی مار جب آپ زبان سے کرتے ہیں، میٹھے میٹھے الفاظ، میٹھی میٹھی زبان میں
آپ کڑوے الفاظ بولتے ہیں تو آئی تھنک یہ کسی شخص کے دل میں ایک کیل کی طرح سوراخ کرتے ہیں. آپ کیل نکال بھی دیں لیکن سوراخ کہیں نہ کہیں آپ کو پنچ کرتا ہے. تو آئی تھنک فیملی لائف میں جہاں پہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, بچوں کی کردار سازی کرنی ہے, بیوی اور شوہر ایک گھڑی کے دو پہیے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پہیے کے اندر, ایک ٹائر کے اندر ہوا کم کر دی جائے یا پنچر کر دیا جائے اور ایک ٹائر جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ سر انجام دے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے قرآنی وزڈم کا بھی حوالہ دیا. اللہ کا قرآن ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہے, عدل کی بات کرتا ہے, لیکن خاندانی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میاں بیوی جو اپنے گھر کے معاملات میں اینٹی ٹیو لے کے ایک دوسرے کی پرابلمز کو ڈسکس نہ کریں, یا ماپے نہ, تولے نہ, جانچے نہ, عدل کرو لیکن عفو درگزر کے ساتھ. یہاں پہ عدل کے ساتھ معاف کرنے کی بھی بات کی گئی ہے کہ میاں اور بیوی, چونکہ سب سے مقدم رشتہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ریاست نے یہ بڑا خوبصورت اقدام کیا. اور آئی تھنک کہ اگر ہم ان چیزوں پہ باہر نکل آئے, سراپا احتجاج بن گئے, مرد خواتین کے خلاف, خواتین مردوں کے خلاف, تو ہم ایک نئے معاشرہ, پھر 2.25 لاکھ نہیں, یہ 20 لاکھ پہ آپ جائیں. اچھا, آپ نے بہت سے کیسز بھی دیکھے ہیں, آپ لوگوں نے لیے بھی ہوں گے, اور آپ آبویسلی بات ہے کیس کرتے بھی ہیں, تو سب سے زیادہ خواتین کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں کہ مرد حضرات کی طرف سے؟ دیکھیں, مردوں کی جو شکایات کو تو انٹرٹین کرنے کا فورم ہی نہیں ہے. آپ عدالت میں جا کے اگر ایک خاتون خلا لینے کے لیے آ گئی اور اس نے کہا کہ میں ریسٹوریشن آف کنجکچوئل رائٹ اس کو بسانے کے لیے دعویٰ فائل کر رہا ہوں, تو وہ اس کی بات تو نہیں سنی جائے گی. خاتون یہ کہہ دے مجھے اس کا چہرہ پسند ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ مجھے مینٹین پراپر نہیں کرتا, کوئی بھی ایک جو ہے ایلیمنٹ اس کے اندر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور عدالت ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ جو خاتون خلا لینے آئی ہے اس کو خلا کی ضرور دے. بالکل, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے. ہم نے بہت ایک امپورٹنٹ بل کے اوپر ڈسکشن کی ہے, ڈومیسٹک وائلنس 2025 کے اوپر. تو آپ لوگ نے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ ہمارا ریپیٹ جو شو ہے جو سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز, آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.